السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر گھڑی کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سوالات کرنے والے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی زندگی میں ہوتی ہیں جن گھڑیوں کی ہم قدر کر لیں، اور قدر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اگرچہ
सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दे, अगरचे सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई हो, सारी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गई हो, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दे कि अल्लाह मैंने फलाना गुनाह कर लिया, नहीं करना चाहिए था, अल्लाह मुझसे फलाना गुनाह हो गया, नहीं होना चाहिए था, अल्लाह तू अपने फजलो करम से मुझे माफ़ फरमा दे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे मैंने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुन लो मेरे उम्मतियों, जब तुम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगते हो, तौबा करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर ऐलान करते हैं, मेरे बंदे तूने गुनाहों से माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया और ऐसा माफ़ किया जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। यानी उस गुनाह को अल्लाह पाक लिखने वाले फरिश्ते से भी भुलवा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है, रहीम है। गुज़श्ता मैंने आपको ये बतला दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता कि मेरे बंदे नाकामी का मुंह दुनिया की ज़िंदगी में देखें, मेरे बंदों की दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए, अल्लाह चाहता है मेरे बंदों की आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाबी वाली हो जाए। तो चूँकि हमारी फितरत में गुनाह है, हमारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ अच्छे मौके हमें नसीब फरमाते हैं। इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इस बात को बयान फरमाते हैं कि ज़िंदगी की तो वैसे हर घड़ी बड़ी कीमती है, ज़िंदगी का हर सेकंड बड़ा कीमती है, लेकिन कुछ गोल्डन चांस अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नसीब फरमाते हैं। उनमें ये ज़िल हिज्जा के शुरू के 10 दिन भी हैं। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दिन के रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर और हर रात की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर। रमज़ान के महीने में ताक रातों में शबे कदर को तलाश करने को कहा, मालूम नहीं मिली न मिली, लेकिन ये तो फाइनल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, 10 रातों में मेरा कोई उम्मती इबादत कर ले या कोई पूरी इबादत नहीं कर सकता। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है, मेरा वो उम्मती जिसने ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ा उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमा दे, फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ा, उसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर कर लेना चाहिए, फजर की नमाज को भी जमात के साथ पढ़ लेना चाहिए और ईशा की नमाज को भी जमात के साथ पढ़ लेना चाहिए। और उसके दरमियान का वक्त अगर नेकी करने की तौफीक नहीं मिलती अल्लाह से मांगनी चाहिए, इसलिए कि बोलो तौफीक देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अगर नेकी की तौफीक नहीं मिलती तो अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से भी बचा लेना चाहिए। और अल्लाह का वली बनने के लिए नेकियां शर्त नहीं है कि हम ज़्यादा नेकियां करते चले जाएं, बल्कि अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना शर्त है। अब एक आदमी रोज़ाना तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है लेकिन दिन में गुनाह करता है, दिन में दुकान पर बैठकर झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, अरे किसी की बुराई करता है, किसी की ग़ीबत करता है, किसी को बदनाम करने की कोशिश करता है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह का वली बनना हो तो अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह की नाफरमानियों से बचाओ। नेकी करना आसान है, गुनाहों से अपने आप को बचाना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने गुज़श्ता बतलाया था कि इस महीने की 2 इबादतें अहम हैं। नंबर 1 हज, जिसको हम यहाँ नहीं कर सकते, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको जल्द से जल्द सआदत नसीब फरमाए। लेकिन नंबर 2 कुर्बानी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर करम का मामला फरमाया, रहम का मामला फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों से बड़ा लगाव है। चूँकि हज करने वाले लोग हज में गए, जब वो हज से फारिग होंगे तो कुर्बानी को अंजाम देंगे। अब हमें हज की सादत नसीब नहीं हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उन हज करने वालों की नकल यहाँ पर करवा दी कि मेरे बंदों
قربانی کر لو۔ اور قربانی کا مطلب کیا ہے، قربانی کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا قربانی کا معنی ہر وہ چیز جسے اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے، یعنی اپنے جذبات کو قربان کر دینا۔ بس ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو کہے گا وہ ہمیں کرنا ہے۔ بس اسی کا نام قربانی ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ہمارا مزاج ماننے کا مزاج ہو جاوے، ہمارا مزاج تابعداری کا مزاج ہو جاوے۔ تو نمبر 1 اس مہینے میں عبادت حج کی ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا، اس وقت ہم کریں گے۔ لیکن نمبر 2 جو یہاں رہ کر کرنی ہے وہ ہے قربانی، اللہ کی راہ میں اپنے قربانی کو پیش کرنا، یعنی اللہ نے جیسی حیثیت نصیب فرمائی ہے حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے سے تو گوشت حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ گوشت حاصل ہوتا ہے، اور قربانی کی دنوں میں سب ہی قربانی کرتے ہیں تو گوشت کی ضرورت تو رہتی نہیں۔ اس لیے قربانی کے بجائے اگر ان دنوں میں قربانی کی قیمت صدقہ کر دیا جائے یا کسی دوسرے رفاہی یا فلاحی کاموں میں لگا دیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل بہتر نہیں۔ کوئی آدمی سونے چاندی کی خیرات کرے پھر بھی قربانی کے دنوں میں سونے چاندی کی خیرات افضل نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی افضل ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف فرما ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن میں صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے قربانی کرنے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن کسی آدمی نے قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں کیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اگر کسی رشتے دار کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا اور اس تعلق کو جوڑ دیا تو یہ عمل قربانی سے بھی بولو افضل ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات بند کر دیں، اپنے بھائی سے رشتے کو توڑ دیں، اپنے بھائی سے تعلقات کو توڑ دیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ 2 بندے جن کی آپس کی لڑائی ہے، جن کی آپس کی دشمنی ہے، انہوں نے بات بند کر دی ہے، انہوں نے بولنا بند کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے ان کو ان کے حوالے کر دو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں تو ہمارے نبی نے بیان فرمایا ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی نے عید کے دن یہ بات بیان فرمائی کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن کسی آدمی نے قربانی سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا۔ ہاں کسی رشتہ دار کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ دے تو اور بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار سے تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے سل من قطعک، اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلقات کو توڑے تو تم اسے جوڑ دو۔ واعفو عمن ظلمک، ارے تم پر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ عمل تمہارے ترازو میں نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر دے گا، نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے اور آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ نفرت والی زندگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو۔ یہ کب عورت کھڑی رہ سکتی ہے؟ جبکہ پردے کا پورا اہتمام ہو، تب کہ گھر میں قربانی ہو رہی ہو اور پردے کے ساتھ کھڑا رہنا مناسب ہو تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح ہو تو وہاں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کی، اپنے ہاتھوں سے کی، یعنی جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، تو سنت یہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمت دی ہے، اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھوں سے کریں۔ عورتوں کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ اپنی عورتوں سے اگر اپنے جانور پر چھری چلواوے تو پھر اس چھری کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ پھر عورت تو بڑی کہ جب میں جانور پر چھری چلا سکتی ہوں تو پھر تم پر چلانا کون سا مشکل ہے؟ جب جانور پر چلانے کی طاقت آ جاوے تو پھر انسان پر چلانا، یعنی یہ تو میں بطور مزاحیہ آپ کو کہہ رہا ہوں، شریعت نے اجازت فل دے رکھی ہے کہ عورت اپنے جانور کو خود ذبح کر سکتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی قربانی کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے خاندان کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اس لیے جن لوگوں پر میں نے گزشتہ ذکر کر دیا کن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو خوش دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کا خون بھی برحال خون ہی ہے، مگر یہ خون چونکہ اپنی کسی ذاتی منفعت کے لیے یعنی اپنے ذاتی نفع کے لیے ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم کسی جانور پر ظلم کرنے والے بولو نہیں ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بولو رحیم ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کریم ہے، وہ کبھی بھی اپنی مخلوق پر ظلم کرنے کی اجازت بولو نہیں دیتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کر لو اللہ چاہے تو دنیا میں معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہو اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے، اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا بولو نہیں ہے، اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور میں نے ظلم اپنے بندوں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہم اپنی ذاتی منفعت کے لیے قربانی کے دن خون کو نہیں بہاتے ہیں، تو فرمایا چونکہ اپنی کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں بہایا جا رہا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانثاری اور وفاداری کی نقل اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بہایا جا رہا ہے، اس لیے اس خون کا اللہ کے یہاں ایک خاص درجہ اور ایک خاص مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر
پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی زبردست پسند آ گئی، اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اسلامی مہینہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو، ارے بولو نے کون سا؟ محرم کا مہینہ۔ اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ تو اسلامی مہینے کی شروعات کو دیکھیں، محرم کے مہینے میں قربانی کی وہ داستان موجود ہے کہ ایسی قربانی کوئی قیامت تک پیش کر سکتا نہیں ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی قربانی کی وہ داستان موجود ہے کہ ایسی قربانی کوئی قیامت تک پیش کر سکتا۔ اپنے لگتے جگر پر کون چھری چلائے گا؟ اپنے لگتے جگر کو کون قربان کرے گا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی زبردست پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے اس ادا کو زندہ رکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم قربانی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، شوق کے ساتھ کریں گے۔ تو قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر تمہیں نیکیاں ملنے والی ہیں۔ بولو بالوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ اب صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ مینڈا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھیٹا، گھیٹے کے بدن پر تو بال نہیں ہوتے، اس کے بدن پر تو اون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اون میں تو بہت زیادہ بال ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی دینے والے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں 2 گھیٹے ذبح کیے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں 2 گھیٹوں کی قربانی کی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت تھی، امت سے پیار تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 گھیٹوں کو ذبح کرتے، قربانی کرتے تو فرماتے، ایک گھیٹا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک گھیٹا امت کے وہ افراد جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہمیشہ قربانی پیش کی، یہاں تک کہ حدیث شریف میں لکھا ہے حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے جس میں آپ دنیا سے آخری حج فرما کر دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا آخری سفر کیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ بولو کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ قربان کیے۔ تو ایک اونٹ میں کتنے حصے؟ 7 حصے۔ تو کتنی قربانیاں ہمارے نبی نے فرمائی؟ 700 قربانیاں فرمائی۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر اونٹ ہمارے نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھتا تھا، ہمارے نبی کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ ہر اونٹ اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مجھ پر لگ جائے۔ تو 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی تم ذبح کر لو۔ تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 گھیٹوں کی قربانی کرتے تھے۔ تقریباً ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال دنیا میں رہے. بولو کتنے سال رہے؟ 30 سال دنیا میں رہے. تو 30 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور کو ذبح کرتے تھے. ایک جانور اپنی طرف سے, اور کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک جانور تو آپ اپنا ذبح کرتے ہیں, دوسرا جانور کس کا ہے؟ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت فرمائی تھی. تو جن مالداروں کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہو, وسعت دے رکھی ہو, ہاں حصہ بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا دے سکتے ہیں. بہت سے احباب مل جاوے, چلو میری طرف سے اللہ کے نبی کا ایک حصہ, میری طرف سے اللہ کے نبی کا ایک حصہ, یوں کر کے 7 آدمی جمع ہو کر حصے والی قربانی بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. یہ آپ کو مسئلہ بتایا. ابھی کسی نے جمعہ سے پہلے, آپ نے ہی پوچھا, جمعہ سے پہلے پوچھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاوے تو انتقال جو دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ہم اس کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے مرحومہ کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اگر ابا کا انتقال ہو گیا ان کے لیے قربانی کرو, کر سکتے ہیں. اماں کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, دادی کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے قربانی کرنا چاہے بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو, ہم اپنی واجب قربانی کو چھوڑ دیں. جیسے میرے ذمہ قربانی واجب ہے, میں اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر اپنے مرحومین کے لیے کرتا ہوں, تو مرحومین کے لیے قربانی تو ہو جائے گی, لیکن واجب کا چھوڑنا میرے ذمہ لازم رہے گا, یعنی میں واجب چھوڑنے کا گنہگار رہوں گا. تو پہلے اپنی ذات کی قربانی کرو, پھر ہمارے پاس ایکسٹرا رقم موجود ہے, اللہ نے ایسی وسعت دے رکھی ہے, طاقت دے رکھی ہے, تو کرو, دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرو. اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. اللہ کے نبی کو اپنی امت سے محبت تھی, کبھی بھی امت کی تکلیف کو آپ نے برداشت نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ امت کے لیے رونے میں گزر گئی, ہمیشہ امت کے لیے معافی مانگنے میں گزر گئی, ہمیشہ امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگنے میں, بھلائی کی دعائیں مانگنے میں گزر گئی. پوری زندگی آپ امت کی فکر میں رہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے ذمہ قربانی لازم ہے. اب قربانی کس کے ذمہ لازم ہوتی ہے؟ شارٹ اینڈ سویٹ سمجھ لو, 37,500 یا 37,000 روپے سمجھ لو, 37,000 روپے جس کے پاس موجود ہے, یا اتنا سامان کوئی اس کے پاس موجود ہے, ضرورت سے زائد سامان, جو ضرورت کا ہے وہ نہیں, ضرورت سے زائد سامان جس کی تفصیل میں گزشتہ کر چکا ہوں. تو ضرورت سے زائد سامان 37,000 روپے کا موجود ہے, یا 37,000 روپے کیش موجود ہے, تو اس پر قربانی لازم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جس پر قربانی لازم ہے وہ تو قربانی کر ہی لے, بہتر یہی ہے. اور لازم نہیں ہے تب بھی کر لے, اس لیے کہ کوئی لمبا چوڑا خرچہ تو ہوتا, ہم دوسرے خرچے کرتے کہ نہیں کرتے, تو اس میں کوئی لمبا چوڑا خرچہ تو ہوتا نہیں ہے. اتنا بڑا ثواب اور اتنی زبردست نیکیاں مل جائے گی. لیکن ہمارے نبی رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں, میرے امتیوں سن لو, جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے اپنی واجب قربانی میں کوتاہی کی نہ کی, کسی کے یہاں سے گوشت آ جائے گا, اس کا انتظار کرتا رہا, ارے کنجوس کیوں بننے کی ضرورت ہے, اللہ نے مال دیا ہے تو سخی بن جانا چاہیے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے, اسے عیدگاہ میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے, یعنی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے نہ آئے. حالانکہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے, آپ کو امت سے محبت تھی, اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر غصے کا اظہار فرمایا ہے. اس لیے میرے پیارو, خوش دلی کے ساتھ قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ مبارک دین ملے ہیں. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ, فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس, یعنی ذبح کرتے وقت جب قربانی تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے تو پردے کا اہتمام ہو سکے تو وہاں پر کھڑے رہو. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ رب العالمین زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا, اور تمہارے عمل
کے ترازو میں یعنی نیک عمل کے ترازو میں 70 گنا یعنی 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ کسی آدمی نے 100 کلو کا بکرا ذبح کیا تو بولو اس کے ترازو میں کتنا ہو جائے گا؟ 700۔ اب اللہ پاک نے جتنی عمر جس کو دی ہے اس کے موافق اس نے اپنی زندگی میں قربانی کی تو بولو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرمایا 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے یا ہر ایک کے ساتھ؟ یعنی یہ فضیلت آپ کے خاندان کے ساتھ خاص ہے یا ہر ایک کے ساتھ خاص ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام امتیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے میرے پیارو یہ مبارک ایام آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، بلکہ آج ذی الحجہ کا پہلا دن ہو چکا ہے، پہلی تاریخ ہو چکی ہے، تو یہ 10 دن غفلت میں نہ گزرے، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ ہم ساری زندگی نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان 10 دنوں میں نیکی کا عادی اپنے آپ کو ضرور بنائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز میں ہمارے بھائی سوئے ہوئے ہیں، آج چونکہ دوسرے اسلام کے اور ارکان کیا سمجھائے جائے، اسلام کے اور فرائض کیا سمجھائے جائے، مسلمان اللہ نے جس کو بنایا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اپنے آپ کو کہنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، فجر کی اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کے باوجود اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، تو میرے پیارو اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، کوئی آدمی فجر کی نماز نہ پڑھ کر یوں نہ سمجھے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں مسجد میں نہیں گیا، یہ ہرگز خیال نہ کرے، بلکہ سوچ لے زندگی میں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ پاک اپنے گھر تک مجھے آنے دیتا نہیں ہے، اپنے گھر میں مجھے بلاتا نہیں۔ اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہی اپنے گھر میں بلاتا ہے، اسے ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق ملتی ہے، اور جس سے اللہ ایسے تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، گناہوں کی نحوست زندگی میں ایسی ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔